वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन चार इश्यूज़ हैं जिस पे आज आपके ज़रिए हुक्मरानों तक और मुल्क के लोगों तक बात पहुँचानी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दो ऐलानात किए हैं पिछले 3-4 दिनों में। एक ऐलान तो ये किया है कि मुल्क में आइडियल किस्म का बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे। मुल्क में आइडियल किस्म का बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे। 2.5 साल हुकूमत को हो गए हैं। वज़ीर आज़म की किसी बात के करने के बाद मुल्क वालों को थोड़ा सा डर सा लगने लगता है, इसलिए कि उन्होंने अजीम रहनुमा, बड़े रहनुमाओं की निशानी ये बताई कि जो रहनुमा, जो लीडर यू टर्न नहीं लेता वो बड़ा लीडर ही नहीं है। तो मैं इस मामले पे मैं चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब छोटे लीडर ही रहें और यू टर्न ना लें, यू टर्न ना लें, इस मामले पर यू टर्न ना लें। बिल्कुल हम उनकी बात की तायीद करते हैं कि मुल्क में आइडियल किस्म के बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है, लेकिन मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब को और मौजूदा हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ और उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने इस हुकूमत के आने के बाद, पीटीआई की हुकूमत के आने के बाद मुल्क में डेमोक्रेटिक कू हो गया है। डेमोक्रेटिक कू, जमहूरी शब खून मार दिया गया है। कैसे? जब ये हुकूमत आई थी इस मुल्क में लंगड़ी लूली जैसी भी हो, एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम पूरे मुल्क के चारों सूबों में मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में। 2019 में बलूचिस्तान का लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ख़त्म हुआ, डेट ख़त्म हुई, 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। आज पौने 2 साल हो गए, इलेक्शन नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 2019 में बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ, 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, 14 महीने हो गए, इलेक्शन नहीं हुए। पंजाब में 57,000 कौंसलरों को पंजाब की पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने एक जुम्बिश कलम से घर भेज दिया। सिंध में निज़ाम ख़त्म हुए हुए 6 महीने हो गए, कोई आसार नहीं है। तो जो हमारे जमहूरी लीडरान हैं, जमहूरी सो कॉल्ड, हुकूमत में और ओपोजिशन में दोनों, उनको अपने नीचे इख्तियारात देने में इनकी जान निकलती है। तो ये इस वक्त मुल्क में जमहूरी शब खून मारा गया, जमहूरी कू हुआ है, जमहूरी कू, एक डेमोक्रेटिक कू कर दिया गया है। इस हुकूमत ने कर रखा है कि तमाम नीचे बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म कर दिया। अब हज़ारों अरब रुपए लोगों के जो कि जिनका ताल्लुक है ग्रास रूट लेवल पे, हज़ारों अरब रुपए अब ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए खर्च हो रहे हैं। अब वो ना अकाउंटेबल होंगे कभी। आज उनका हनीमून टाइम यहाँ है, कल हनीमून टाइम कहीं और हो जाएगा, तो वो तो अकाउंटेबल होंगे नहीं। तो खुदा के वास्ते, और फिर मुझे ये हैरत होती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं अपने निकाले जाने पे मुझे क्यों निकाला। उनकी बेटी साहिबा भी तकरीर करती हैं, पीडीएम का इलाज चल रहा है। मुझे हैरत होती है कि उनके 57,000 कौंसलरों को पीटीआई ने आकर निकाल दिया। ये आज तक नहीं सुना मैंने कि भाई मेरे कौंसलरों को क्यों निकाला। 57,000 इलीगल, वो कोर्ट में गए हुए, एक जुम्बिश कलम से उनको घर भेज दिया क्योंकि वो पीएमएलएन के लोग थे। और मजे की बात है कि पीटीआई ने निकाला, लेकिन पीएमएलएन वजीर आजम के निकाले जाने पे तो तहरीक चला रही है। अपने 57,000 लोगों को, इलेक्टेड काउंसलरों को घर भेजे जाने पर एक जुमला नहीं है कहीं पे। ये हमारे मुल्क के जमहूरी लोगों का माइंडसेट मैं बताना चाहता हूँ। इस तरह ये जो आज हमारे यहाँ तबाही बर्बादी है, इसी में ऐड कर लेते हैं कि अफसोस से कहना पड़ता है, आई मीन इट्स सिकनिंग, इट्स सो डिस्गस्टिंग। इतने अफसोस की बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और 5 साल, 4 साल, 6 साल, 2 साल की बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ इस मुल्क में रोजाना एवरेज 18 की तादाद है जो ज्यादतियां हो रही हैं, और उनसे ज्यादती करके उनको मार कर दफन कर रहे हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और कोई रुकने वाला मामला। आप एप्स बनाए जा रहे हैं, टेलीफोन एप्स बनाओ, अबे नहीं रुक रहा है यार उससे। जब तक आप मुल्क में डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट निज़ाम, यूनियन काउंसिल लेवल पर पुलिसिंग नहीं करोगे, कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं करोगे, इन्वॉल्व कम्युनिटी को नहीं करोगे, इस तरह के जराइम नहीं रुक सकते। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कोई उसका 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 सोचने वाला नहीं है। तो इस वक्त मुल्क में हम मुतालबा करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान से कि वो अपनी बात पर कायम रहें। और 2.5 साल हो गए उनको बल्दियाती निज़ाम आइडियल किस्म का दे दें अब। और पहले अपने जहां 3 सूबों में उनकी हुक्मरानी है,
وہ وزیر اعظم کہیں پر صوبوں میں آ کے مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ان کی حکمرانی ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، پہلے وہاں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور پھر آ کر سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بولیں کہ بھائی تم بھی اس کو امپلیمنٹ کرو۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو سندھ والے خود بھی آزاد پھر رہے ہیں، یہاں سے بات ہی نہیں کرتے، تو ملک میں یہ نظام آنا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ الیکٹورل ریفارم کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الیکٹورل ریفارم کی پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال یہ بات پچھلے 3 سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر جو سیاسی پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا الیکشن چرا لیا جاتا ہے تو بھائی اب موقع آ گیا الیکٹورل ریفارم کرو، ایسا الیکٹورل ریفارم کر لو کہ کل کو کوئی الیکشن چرا نہ سکے۔ لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ بھی بیک ڈور چینل سے کسی کو اگلا الیکشن چوری کرنے کی آپ دعوت دے رہے ہو بیک ڈور چینل سے، اور جب آپ کے حق میں چوری نہیں ہوگی، آپ نہیں جیتو گے تو پھر شور مچاؤ گے کہ الیکشن چرا لیا گیا۔ تو پاکستان کے لوگوں کا الیکشن پہ اعتماد بحال کرانے کے لیے ایسا الیکٹورل ریفارم کرو کہ کوئی بڑے سے بڑا چور بھی اس کو چوری نہ کر سکے، اور اس میں اگر یہ نہیں کریں گے کسی اور کا قصور نہیں ہوگا، ان سیاستدانوں کا قصور ہوگا۔ تو وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے اور وہ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے، تو بھلے اپوزیشن اور حکومت کے کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن اس معاملے پر، ان دو معاملات پر، بلدیاتی انتخابات کے اوپر اور اس کے قانون کے اوپر، ڈیولیوشن آف پاور کے اوپر، اور یہ جو الیکٹورل ریفارم ہے اس کے اوپر اپنے سارے اختلافات بند کر کے، ختم کر کے ایک پیج پر بیٹھ جائیں اور یہ دو کام کر لینے چاہیے۔ دونوں اعلانات وزیر اعظم کی طرف سے خوش آئند ہیں، لیکن یہ اعلانات صرف اعلانات نہیں رہنے چاہیے، ورنہ 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آنے تھے وہ نہیں آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے آفس میں سارے چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے آفس میں پارک ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پچھلے 10 سالوں میں 8,342 ارب روپے 8,342 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں۔ کراچی ہم نے صرف 300 ارب روپے خرچ کر کے دنیا کا 12 تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بنا دیا تھا، یہاں پر 8,342 ارب روپے خرچ ہو گئے۔ کراچی دنیا کا آج رہنے والے لوگوں میں، شہروں میں بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہے، بدترین ٹرانسپورٹ ہے، بدترین پانی کا نظام ہے، بدترین کچرے کا نظام ہے، ہر چیز بدترین ہو گئی ہے۔ تو اس صوبے پہ 8,342 ارب روپے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لگا چکی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر انقلاب کی باتیں کریں، انقلاب ان کے خلاف آنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ وفاقی حکومت پر انگلی اٹھائے، کیونکہ صوبے میں ان کی حکومت 12 سالوں سے ان کی ہے۔ کراچی سے کشمور تک جو تباہی بربادی ہوئی ہے اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کی لوگ، یہاں کی پروونشل گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نالوں کی صفائی کے حوالے سے محمود آباد میں کارروائی ہو رہی ہے کل، کیسے عقل کے اندھے لوگ ہیں، میں بول بول کر تھک گیا ہوں کہ بھائی آپ جب تک کسی کو الٹرنیٹ نہیں دو گے، جب تک کوئی اپنا مکان نہیں چھوڑے گا اور آپ کو خالی نہیں کروانا چاہیے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، بھلے وہ نالے میں رہنے والا انکروچر ہو، اس کا اگر آپ گھر توڑ رہے ہیں تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ کسی پارک میں جا کر بیٹھے گا، وہ کسی روڈ پر جا کے بیٹھے گا، کسی خالی پلاٹ پہ جا کر بیٹھے گا، وہ پھر جا کر کہیں پہ، بھئی وہ مر تو نہیں جائے گا نا؟ آپ اس کا گھر توڑو گے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو مار کر قبر کے اندر تو نہیں چلا جائے گا، وہ کسی جگہ جا کر بیٹھے گا۔ تو ریاست کیا نہیں دیکھ رہی ہے؟ عقل نہیں ہے کہ بھئی اس کو ہم یہاں سے نکال لیں تو یہ کہاں جائے گا؟ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کی مثال موجود ہے، لیاری ایکسپریس وے اس محمود آباد اور گجر نالے اور اورنگی نالے سے کہیں بڑا پروجیکٹ تھا۔ میں نے 90% لیاری ایکسپریس وے پہ کم سے کم 35 سے 38 ہزار مکانات کو میں نے بسے بسائے گھر کو گرایا تھا، ایک پتھر نہیں پڑا۔ کیوں؟ اس وقت کی حکومت نے، اس وقت کی جوڈیشری نے، اس وقت کی لوکل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کو ایک 80 گز کا پلاٹ دیں گے اور ایک 50,000 روپے کا چیک دیں گے۔ آج میں کہتا ہوں کہ زمانہ 20 سال ہو گئے اس والی بات کو، میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا مکان آپ کے پاس سوراب بورڈ کے بعد زمینیں پڑی ہوئی ہیں، پروونشل گورنمنٹ روزانہ سینکڑوں ایکڑ زمین انکروچ کروا رہی ہے، بھائی جن کو گھر توڑ لے ان کو ایک آبادی بنا کے دے دو، ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بھی اچھا ادروائز نہیں کرو گے کہیں اور جا کے انکروچ کریں گے۔ تو یہ اس وقت کی جوڈیشری نے
اس وقت کے کوٹوں نے یہ سارے کام کر رکھے ہیں، اس کو فالو اگر آپ نہیں کریں گے تو آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک 100 گز کا پلاٹ اور 1 لاکھ روپے کا چیک ضرور دیں جن کے گھر آپ توڑ رہے ہیں، ورنہ لوگ اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے، اپنے بچوں کو بے یار و مددگار آسمان کے نیچے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ زیادتی والی بات ہے، اور ادروائز وہ کہیں نہ کہیں جا کر کچھ انکروچ کریں گے، پھر انکروچمنٹ کریں گے۔ تو یہ پلیز یہ کریں، اگر واقعی آپ کو نالوں پہ سے قبضے اٹھانے ہیں اور اگر آپ کو کراچی کو تباہی سے بچانا، جو یہ اس کے کیے بغیر جو یہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس پروجیکٹ کے خلاف ہے۔ یہ پروجیکٹ بن ہی نہیں سکتا، یہ نالے کبھی صاف ہو ہی نہیں سکتے۔ لیاری ایکسپریس وے کی مثال میں آپ کو سامنے دے رہا ہوں کہ اس سے بڑا پروجیکٹ کراچی میں ہے نہیں۔ پورا لیاری ایکسپریس وے کہاں، اور گجر نالہ اور یہ محمود آباد نالہ تو بہت چھوٹے سے نالے ہیں، بہت کم مکانات ہیں۔ جب لیاری ایکسپریس وے میں 90% جو مکانات ٹوٹے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے 3 آبادیاں کراچی میں بسائی تھیں، اسی ایس او پی پہ یہ والا کام کر لینا چاہیے۔ ملک میں وزیر اعظم صاحب سے ایک اور گزارش ہے کہ یہ جو کرپشن کا انہوں نے راگ الاپا ہوا ہے کہ پیسے واپس لے کر آئیں گے، کرپشن ختم کریں گے، اس سے کرپشن اور بڑھ گئی ہے۔ 50,000 کی رشوت کا کام اب 5 لاکھ میں ہوتا ہے۔ پوچھو کیوں بھائی، ریٹ کیوں پڑ گئے؟ کہتا ہے وزیر اعظم نے سختی کر دی ہے۔ خدا کے واسطے کرپشن پہ سختی کم کر دیں، لوگوں کی زندگی آسان کر دیں، اور آپ کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے 2.5 سالوں میں جہاں پر کرپشن رکی ہو، کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے۔ کرپشن بڑھ گئی ہے، کوئی ایف آئی آر آپ جو ہے وہ رشوت کے بغیر نہیں کاٹ سکتے، کورٹوں میں آپ بغیر رشوت کے کام نہیں کر سکتے، کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہو رہا، تو کہاں رکی ہے کرپشن؟ تو ابھی کی حکومت کی مثال ایسی ہے کرپشن کے حوالے سے کہ بھائی ایک دکان میں 1 کروڑ روپے کا مال پڑا ہوا ہے، 1 لاکھ روپے کی چوری کر کے چور آگے بھاگ رہا ہے، دکاندار اس چور کو پکڑنے کے لیے بھاگتا چلا جا رہا ہے، نہ اس کو پکڑ پا رہا ہے، اور پیچھے 99 لاکھ کا مال چھوڑ دیا ہے، پیچھے جو دوسرے چور ہیں وہ سارے 99 لاکھ کا مال لوٹ رہے ہیں۔ تو بھائی وہ جو مال پڑا ہوا ہے وہ سمجھو کہ ہمارا ملک ہے موجودہ، اس مال کو بچا لو یار۔ ہم جو 1 لاکھ کی چوری ہو گئی اس کا نہیں پوچھیں گے، زرداری صاحب پہ جو الزام ہے، نواز شریف صاحب پہ جو الزام ہے وہ چھوڑ دو، جو ابھی ملک لوٹ رہا ہے اس کو بچا لو، اس کو روک لو۔ تو وزیر اعظم صاحب، جو ماضی میں چوری ہو گئی ہے اس کا ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے آپ 200 ارب ڈالر لائے یا نہیں لائے۔ آج کی جو چوری ہو رہی ہے، خدا را ملک چلا لو، بیٹھ جاؤ دکان پر اور ملک دکان کو سنبھال لو اور ملک چلا لو۔ جو آج چوری ہو رہی ہے اس کو اگر روک لو گے ہم آپ کو سلوٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ 8 نومبر کو جہاں پر 11 پارٹیوں نے 18 اکتوبر کو جلسہ کیا تھا، ہم نے بتایا کہ کراچی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، کراچی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ کراچی کی آج سے 2 مہینے پہلے کی خبر یہ تھی کہ نالوں کا پانی گھروں میں آ گیا، 64 لوگ ہلاک ہو گئے، آرمی چیف آ گئے، وزیر اعظم پاکستان آ گئے، این ڈی ایم اے آ گئے، اتنی تباہی ہو گئی تھی کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آ گئی یہاں پر۔ چیف جسٹس نے عدالت لگا کر اور وزیر اعلیٰ کو بلا کر ان کی سرزنش کی۔ اس 2 مہینے کے بعد 11 پارٹیز جلسہ کر رہی ہیں کراچی کے گراؤنڈ میں، وہ پارٹی جلسہ کر رہی ہے جو کراچی سے لے کر کشمور تک حکمران ہے، اور ایک لفظ کراچی کے بارے میں نہیں کہا۔ اس کا جواب دیا کراچی والوں نے 8 نومبر کو، بتایا ہے کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے اور یہ مسئلہ پیدا کس نے کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا کراچی کے لوگوں نے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ تو انقلاب 8 نومبر کو انقلاب کی شروعات ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ انقلاب اب رکے گا نہیں۔ ایکسیڈنٹ جب ہو جاتے ہیں، اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو تو آپ گاڑی چلانا نہیں چھوڑ دیتے، آپ جو اپنی ڈرائیونگ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو گاڑی چلانا نہیں چھوڑتے شہر میں، ایکسیڈنٹ تھا وہ، یہ جو 4 سال سے جو ایکسیڈنٹ تھا اس کو صحیح کریں نا، گاڑی صحیح چلائیں۔ تو بالکل اس کی اکاؤنٹ بھائی، اگر وہ ابھی میں پوچھتا ہوں آپ بقول آپ کے کہ بھائی وہ جو کچھ کرپشن ہوئی 125 ارب روپے خرچ کیے، اس میئر کو پکڑو نا بھائی، آپ اس میئر کو گرفتار کرو نا، اس کو نیب میں کیس چلاؤ نا۔ کیوں کہ اس کی پارٹی ابھی گورنمنٹ میں ہے۔ تو زرداری کی کرپشن نظر آ رہی ہے، نواز شریف کی کرپشن نظر آ رہی ہے، میئر کی کرپشن نظر نہیں آ رہی۔ تو میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا، تو یہیں پر پھر لوگوں کے دنوں میں سوالات جنم لے لیتے ہیں کہ بھائی آپ سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ صحیح نہیں چلی ساری چیزیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں سے جواب نہیں ہے کہ آپ الیکٹڈ سسٹم ہٹا دیں اور جو ایڈمنسٹریٹر لے آئیں۔ یہ تو پھر جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا 2-4 مہینے میں پھر جو تباہی بربادی پھیریں گے وہ پھر اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ گورنر اب سابق ہو گیا، اب اس کی باتوں میں کیا جو ہے وہ آنا۔ اچھا بھائی مان لیتے ہیں کہ سیکٹر کمانڈر اس کو کہا ہوگا کہ بھائی تعاون کریں، تو کرنا چاہیے تھا نا اس کو تعاون۔ یار میں رو کے خلاف یہاں پر کام کر رہا ہوں تو گورنر کو مجھ سے تعاون کرنا چاہیے تھا۔ میں اور انیس قائم خانی ایک رو کی اسٹیبلش پارٹی، بھائی اب تو شک نہیں ہے نا، اب تو ریاست اور وزیر خارجہ بیٹھ کر بول رہے ہیں کہ الطاف حسین اور ان کی پارٹی جو ہے رو سے انوالومنٹ تھی، ثبوت دے رہے ہیں۔ تو بھائی میں رو کے خلاف جب یہاں پر جہاد کر رہا تھا تو ریاست کے گورنر کو میرا ساتھ نہیں دینا چاہیے، تو اس میں کون سی بڑی بات، ساتھ دینا چاہیے تھا اس کو۔
کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ساتھ نہیں دیا انہوں نے, بائی دا وے وہ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ نہیں دیا. کوئی بھائی جس کاز کو میں لے کر آیا تو اس کو ریاست کے ہر ادارے کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا. ملک دشمن کے خلاف لڑ رہا تھا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. ابھی تو جو ہے وہ ذرا اچھے بھاری آئٹم آنے دو, پھر میرے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں ابھی زبردست قسم کی. تو ابھی جو ہے جتنا میں بس آپ کے تبسم کو یہ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. جتنا جھوٹ بولو گے میں اتنے سچ بولوں گا. جتنی جھوٹ بولو گے, جتنی دفعہ جھوٹ بولو گے, مصطفیٰ کمال اتنی دفعہ سچ بولے گا. اور میرا سچ برداشت ابھی تک تو کوئی نہیں کر پایا ہے, آپ بھی نہیں کر پاؤ گے. تھینک یو.